लोगों ने खुद आंखों से देखी है, कोई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बताना है कि किस तरह के लोग आए, किस हुलिये के, किस तरीके से वो पुरअमन जिसको कहते हैं एहतजाज करने के लिए आए थे, वो आपने सारा देखा है। अब कि उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ही वॉज़ वेरी क्लियर कि हमने डेफिनेटली इलाका भी क्लियर रखना है और जानी नुकसान भी नहीं होने देना। तो उनकी भी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सारा कुछ है। उसके बावजूद हम जो मुमकिन है कर सकते हैं किया है। खैर उन्होंने आना था, आ गए कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। ये आज अभी पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत हैं जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है, और जो मुमकिन हुआ हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। वो मिनिस्टर साहब आपको बाकी डिटेल बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या सारा कुछ किया। मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि वज़ीर दाखिला पिछले 2 दिनों से फायरिंग के दरमियान, शेलिंग के दरमियान फ्रंट से लीड करते रहे, मौके पे मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी बहादुरी की बात होती है कि आप मौके पे खड़े रहें, अपनी फ़ोर्स का मोराल भी बढ़ाते रहें, जवानों को जो है वो मोटिवेट भी करते रहें कि यहाँ पे एक हमारे दोस्त मुल्क के सरबराह आए हुए हैं, यहाँ से चंद 100 मीटर की दूरी के ऊपर। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उनको एक वेलकम यहाँ फील देना पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ मुआहदे करना तजारत के ऊपर, सरमायाकारी के ऊपर, ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब एक कोशिश की गई, अब मसला क्या है कि आगे करते हैं ढाल बना के गरीब के बच्चे को। अब ये देखें, ये शेल हम मौके से हमने खुद उठाए हैं। ये शेल उस तरह से फायर किए जा रहे थे, ये बंटे हैं जो वहाँ से हुलेलों के साथ जो है वो चलाए जा रहे थे। रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि ये थोड़े से शेल मार के, थोड़े से कारतूस चला के, थोड़े से बंटे फेंक के रिहा कर लेंगे, आज इनको वो फैंटी यहाँ से चलाना हमने शुरू की है। और पिछले 2 चौक पीछे लेके गए। ये आए थे ना कंटेनर पे चढ़ने के लिए। मैं उस वक्त बैठा हुआ था बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ, जब यहाँ पे कंटेनर के ऊपर चढ़ाई मुट्ठी भर शरपसंदों ने की। अब मुझे ये बताइए, किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आपको ये इजाज़त देता है कि आप अफगान शहरियों को, अपनी में तो ये काम नहीं है। हमारी पार्टी में मेंबरशिप लेने का पहला जुज़्व ये है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है। आप इंडिया के शहरी हों, आप अफगानिस्तान के शहरी हों, हम मेंबरशिप नहीं देते हैं पार्टी की। फोर्स ने, मैं उनसे मिला जब ये कंटेनर के ऊपर से उनको घसीटते हुए पीछे हम लेके गए हैं, उनसे पूछा है कि भाई आप कहाँ से आए हो। एक सवात का दिहाड़ीदार मजदूर था, उसने कहा जी मुझे तो पैसे दिए गए। दूसरा जो बच्चा था 16 साल का, जब उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, वो पश्तो में उसने जब जवाब दिया तो मेरे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया तो वो अफ़गानिस्तान से आया था। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेट ऑफ द स्टेट बहाल है। ये एरिया सारा क्लियर किया गया है। जो शरपसंद आगे भेजे थे, और अब बीबी क्या कह रही है, अली अमीन लीड करो, मैं पीछे आ रही हूँ। यानी आप में अगर इतना है तो आप कासिम को बुलाएं, सुलेमान को बुलाएं, अपने बच्चों को, आपके पहले खावत में से भी बच्चे हैं, आप अपने पहले खावत में से बच्चों को बुलाएं, उनको आगे लीड करवाएं। गरीब के बच्चों को आगे करते हो ये चीज़ें दे के कि जाके मारो। तो ये हमला किया गया था जिसको पसपा किया गया है, और ये जो चाल चली जा रही है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, कोई मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं है। देखिए आपके ऊपर केस है 190 मिलियन पाउंड का, आप पे 9 मई के केसेस हैं, अदालतों में ये केसेस हैं, उस पर क्या बातचीत करनी है? क्या एनआरओ मांग रहे हैं, क्या डील मांग रहे हैं, क्या डील दी जा सकती है, क्या एनआरओ किया जा सकता है? तमाम तर केसेस अदालतों के अंदर, अदालतों से रुजू करें।
تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا, ریاست کے صبر کو مت آزمائیں. آپ جو چاہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ فائرنگ کر کے یہ بی بی آئی اے خون لینے, یہ بی بی آئی اے لاشیں لینے, اب اسی لیے کہہ رہی ہے علی امین تم لیڈ کرو میں پیچھے آ رہی ہوں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں نا آپ فرنٹ پہ آئیں, ہمت کریں کہ آپ بیٹھ کے اتنا پارٹی کے معاملات کو چلاتی ہیں, آپ آگے آئیں, فرنٹ سے لیڈ کریں, آئیں. ہم ڈی چوک میں کھڑے ہیں اور کنٹینر کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں, ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں. اور انٹیریئر منسٹر نے لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہے. اور ایک جو بار بار بات ہو رہی ہے نا, بڑا آسان ہے, گولی چلانا سب سے آسان کام ہے, ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایا ہو جائے. مگر یہ ریاست پاکستان ہے, ہم تشدد کا جواب بالکل دے رہے ہیں اور سختی سے دے رہے ہیں, مگر کوئی اس صبر کو آزمائے نہ. ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے, نہ دیں گے. یہ رینجرز کے اہلکار شہید ہوتے ہیں, پولیس کے اہلکار شہید ہوتے ہیں, ان کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہم تلاش کریں؟ اور یہ لاشیں لینے آئی ہے, یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے, ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے. سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے. کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے, آئیں آگے, ہم تیار بیٹھے ہیں. مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ریاست کی کوئی کمزوری ہے تو ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ افغان شہری, یہ شر پسند جن کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے, ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. ایک کی میں نے آئی ڈی چیک کروائی ہے, وہ پتہ لگا اسلام آباد میں ڈکیتیوں میں ملوث ہے. اسلام آباد کے جتنے ڈکیت ہیں, اسلام آباد کے جتنے ریکارڈ یافتہ وارداتی ہیں جو F10 میں, F11 میں, G10 میں وارداتیں کرتے ہیں, ان ساروں نے اس دھرنے کا شیلٹر اس وقت لیا ہوا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, میں ٹائم آنے پہ ہم آگے لے کے آئیں گے. مگر وارداتیوں کو, ٹیررسٹ کو, افغان شہریوں کو شیلٹر دینا اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کی, اور میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آج یہ کہنا چاہتا ہوں, پلیز you are trying to portray as if the government is coming down hard on peaceful protesters. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric, because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit from the president of Belarus, which is taking place at this point in time. We had offered them to go elsewhere. They can go into their own province and stage this protest, but they are hell-bent that they want to disturb peace on the Constitution Avenue, which will not be allowed. The Interior Minister had offered to hold this protest at Sangjani. It would have been a peaceful protest. We would have provided security. We would have made the arrangements for this peaceful protest. But why is it that they are insistent on holding this protest at D Chowk? Because they want to destroy the peace of Pakistan. They want to vandalize public and private property and cause damage to life and property of private citizens. And they have amongst them Afghan citizens, terrorists, dacoits, robbers, all kind of people who are wanted by the law enforcement agencies have joined their protest. تو یہ پرامن پروٹیسٹ نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ یہاں پہ لاشیں گرا دیں, لاشیں نہیں گرائی جائیں گی, مگر سختی سے نمٹ رہے ہیں. دوبارہ آ کے دکھائیں, ہم کھڑے ہیں, بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا رخ نہیں کرنے دیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکے گی. اسلام آباد میں بڑے بڑے کنٹینرز, بڑے بڑے کھڈے کھود کر مٹی پھیلائی گی, اس کے باوجود پہنچ گئے. سفر سر سن لیں. نہیں, پہلے آپ کو میں کریکٹ کر دوں. ہم نے کوئی کھدائی نہیں کی اس دفعہ. کوئی ایک کھڈا دکھا دیں جہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہو کے روکنے کے لیے کھڈا, تو پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے سر. جو مٹی پڑی ہوئی ہے سر بلو ایریا کے پاس ساری کنٹینرز کی بیک سائڈ پہ. دوسرا سر, یہ سفر کر رہے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر G6 کے لوگ, پولی کلینک میں جو لوگ ایڈمٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, F6 کے لوگ سفر کر رہے ہیں. کب تک یہ میلہ لگا رہے گا, اس حوالے سے بتا دیں, شہری یہ جاننا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ میں آئی تھنک پچھلے ایک ہفتے ہم نہیں اسلام آباد کے شہریوں کو تنگ کرنا چاہتے. اتنے ساری چیز کے باوجود آج بھی موبائل سروس چل رہی ہے. جو اسلام آباد کے راستے پچھلی دفعہ بلاک ہوئے تھے وہ والے اس طرح راستے بلاک نہیں ہوئے. ساری چیز کے باوجود ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ریلیف دینے کی کوشش کریں, لیکن آپ کے سامنے مجبوری ہے. ان کے ہاتھ میں ویپنز ہیں, ان کے ہاتھ میں غلیلے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر طرح کی چیز ہے. اور جو منسٹر صاحب نے بھی کہا, یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف سیاسی طور پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں. پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے 2 دن میں جو وٹنس کیا ہے, ہر چیز سے مکرتے ہیں, ہر چیز سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں. ان کی جو انٹینشن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بٹ
وقت آنے پہ آپ نے خود دیکھ لیا، آج آئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے آئے، کیا کیا سارا کچھ. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کے لیے احساس نہیں ہے، ہمیں احساس ہے. ہم جتنی ممکن ہو سکتے ہیں ان کو فیسلٹی دینے کی کوشش کریں، لیکن کیا کریں. ایک میں ایڈ کر دوں جو بندے گرفتار کیے گئے ہیں اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب کے حکم پہ پرچے درج ہو گئے ہیں. اور دیکھیں یہ اب بیل نہیں ہوگی. جو بندے ہم نے آپ گرفتار کیے ہیں ادھر ڈی چوک سے گرفتار کیے ہیں، اور جو مزید بھی آئے گا، ہم نے وعدہ کیا تھا گرفتاریوں کو، گرفتار ہوئے ہیں، مگر افغان شہری کے اوپر ہم ایڈیشنل جو ہے وہ باقاعدہ دفعات لگا رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی غیر ملکی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ پیلٹ گنز یوز ہوئی یا تشدد ہوتا ہے، ایک معمول بن چکا ہے. آئے روز یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں، آئے روز شہری پریشان ہوتے ہیں. دہشت گردی کے ثبوت ہیں، افغان باشندوں کے ثبوت ہیں، ان کو دی گئی. تو پی ٹی آئی کو بین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 6 کے تحت، باقی آرٹیکلز کے تحت. وہ پروسیجر جب وقت آئے گا، کوئی فیصلہ ہوگا، اس کو فالو کر لیا جائے گا. مگر دیکھیے ہماری کوشش کیا تھی کہ ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، کرم کے اندر 50 لاشیں پڑی ہیں. تہران ٹائمز نے فرنٹ پیج کی خبر لگائی ہے، ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. کیا انہوں نے کرم کے لواحقین کے ساتھ کوئی پیکج اناؤنس کیا ہے، یا وہاں پہ کہا ہے کہ ہم آر پی او کو بلاتے ہیں، ہم ڈی آئی جی کو بلاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں؟ صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، افسروں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں. تو دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد کیا صوبائی لا اینڈ آرڈر پرائمری رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی نہیں ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ ناچ گانا کریں، یہاں پہ آ کے گاڑی کی چھتوں پہ چڑھ کے بڑکیں مارے وفاق کے اوپر، اپنے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کریں تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں. کوسچن یہ ہے کہ دفتر پر حملہ ہوا ہے آج کارکنان کی جانب سے، ایک نیوز پہ ہوا ہے، سما پہ ہوا ہے، اور ایک اور میڈیا ریاست پر آپ حملے کی بات کر رہے ہیں، صبر کی بات کر رہے ہیں. سر صبر کب پیمانہ لبریز ہوگا؟ جب پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے، ڈی چوک تک آ چکے. ہم نے کل عدم تنظیموں کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ دفاتر میں گھس کے لوگوں کے تشدد کریں. میں اور یہ آدھا گھنٹہ واش روم میں رہے جی، وہاں پر خود کو بچائے محسوس رہے. ایک نیوز پر حملہ ہوا، سما نیوز پر حملہ ہوا، 365 پہ ہوا، جیو پہ ہوا. سر جو معاملہ ہے وہ صبر کب آپ کا لبریز ہوگا؟ دیکھیے یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آبٹین کی جائے گی. آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. بچے گا کوئی نہیں. آج میں نے دیکھا نا، رو رہے تھے ادھر جو بندے گرفتار ہوئے ہیں، رو رہے تھے. اب رونے کا کیا فائدہ کہ جب آپ نے تمام حدیں پار کی، اس کے بعد آپ کی گرفتاری عمل میں آئی، اب آپ رو رہے ہیں. تو یہ میں اس پہ ان کی خباثت کی انتہا یہ ہے کہ وہ رینجرز کے جوان شہید ہوئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا کہ وہ رینجرز کے جوان تو اپنی گاڑی میں خود کچلے گئے. اس کے بعد سارے چینلز نے، منسٹر صاحب نے سارا خود بریف کیا، وہ سی سی ٹی وی دکھائی. آپ ان کی خباثت کی انتہا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کدھر جا سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں. ایک تو بتا دیں یار موٹر وے کب کھل رہی ہے کہ غریبوں کے بچوں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوتا ہے، آگے ہوتے ہیں. تو یہ بتا دیں، 2 منسٹر یہاں پر موجود ہیں، کہ کیا یہاں سے بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور کو بھی آپ لوگ اریسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گرفتاری ہوتی ہے نا، یہ اس چیز کی پابند نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے آگے. جو غیر قانونی کام کرے گا، وہ چاہے جو بھی ہو، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا، اس کی گرفتاری بالکل عمل میں آئے گی. پہلے دن سے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ جو ڈی چوک آئے گا گرفتار ہوگا. بالکل بھی نہیں، بالکل کوئی مذاکرات نہیں. مذاکرات پرامن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان اغوانوں کے ساتھ اور ان انتہا پسندوں کے ساتھ نہیں ہوتے. سب یہ بتائیں کہ الیکٹڈ ایک چیف منسٹر جو ہے ہر مہینے یہاں پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وفاق کے اوپر ایسے موقع پر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ڈگنیٹری یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو کیا گورنر راج کی طرف کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی آپشن نہیں یوز کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ہے اس کو آپ نے اریسٹ، پچھلی دفعہ بھی اگر آپ نے اریسٹ کیا ہے تب بھی بتا دیں، اگر وہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، اگر ایسی لاسٹ ریزورٹ میں آپشن ایکسرسائز کی جائے، جیب سے پختون کارڈ نکل آتا ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
ہم پختون عوام ہمارے بھائی ہیں, ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, مگر ہمیں اس طرف نہ دھکیلا جائے کہ کچھ سخت سے سخت ایکشن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. علی امین ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے جھانسے میں نہیں آ رہا. وہ کہہ رہی ہے آگے لگو, میں پیچھے سے آتی ہوں تم آگے لگو. تو اس کو بھی پتا ہے آگے لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب آپس میں آنکھ میں منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب پروٹیسٹرز یہاں پہ آ چکے ہیں, موٹر ویز کب کھل رہی ہیں؟ لاشیں لینے میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اپنی پالیسی میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. جو پالیسی آپ نے سیٹ کی تھی اس میں تو آپ ناکام نظر آ رہے ہیں. اب وہ یہاں لاشیں انہوں نے ہماری لی ہیں, انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے. کون سی؟ اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ موٹر نہ ایک سیکنڈ, آپ جرنلسٹ ہو؟ ٹھیک ہے, مجھے 6 نام لا کے دو. میں بھی نہیں ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ یار ٹاک شو تو نہیں ہے نا. جواب لے لو. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں 6 لوگ مارے گئے, مجھے 6 لوگوں کے نام. خالد صاحب تھینک یو. اچھا جی, موٹر ویز کب کھلیں گی؟ پروٹیسٹرز یہاں پر آ چکے ہیں, اب موٹر ویز کب کھلیں گی؟ اور بشرا بی بی پر ٹیکسلا میں مقدمہ ہے, کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یہاں پر؟ آگے دیکھیں کیا ہوگا. سر موٹر ویز